السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. My dear brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has created mankind as the best creation and has instilled many good qualities in them. Among them is the quality of shyness and modesty, which we call haya. If we have shyness and modesty in ourselves, we can keep ourselves away from doing bad deeds, from doing bad actions. Because the modesty, haya and shyness, they both attach with each other. The iman and the modesty, they both attach with each other. As the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he mentioned in a Sahih hadith that the modesty is a branch of iman, is a branch of our faith. In another hadith from Sahih Bukhari, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the modesty, the haya, if we have haya, it does not bring but goodness, the goodness. It does not bring within us, to us, anything but goodness. This means that how much modest and shy we are, that's how much goodness will be within us. And the one who is modest, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given him glad tidings of Jannah. Who have haya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam given him glad tidings of Jannah. But if someone does not have modesty, someone does not have shyness within them, then he will be deprived of the highest ethics, highest manners. So he does bad deeds, spread evil without any shame, without any hesitation. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam says in a hadith from Sahih Bukhari, that إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ. If you feel no shame, then do as you wish. It means that shyness stops a person from evil deeds. And if you do not have this quality,
then you will easily do bad deeds. Dear brothers and sisters, the modesty, the haya, the shyness, it has different forms. Masalan, for example, the modesty is linked with our tongue as well. And the modesty of the tongue is that we have to control it. When we speak, we should be polite. And when we should be polite, and we should avoid using bad and foul language. We should not backbite. We should not lie. We should not talk about others' weaknesses. And we should not make fun of others. As the Prophet ﷺ says, there are lots of ahadith, in a Sahih hadith from Musnad Ahmad, that our iman, the iman of a servant, is not upright, is not proper until his heart is upright, until his heart is proper, and his heart is not upright until his tongue is upright. If we don't control our tongue, then we can't control in our heart. And if we can't control in our heart, it means that we can do whatever we want. Good or bad, we don't bother. It is good or it is bad. You see that some people, they find it easy to save themselves from the major bad deeds like drinking and gambling, stealing, adultery, etc. But they find it difficult to control their tongue. It happens. And even this is why we see the people who mashallah, they pray 5 times daily. Even they pray the night prayers. They pray tahajjud, but they don't have any control on their tongue. And this can lead them towards the hellfire. As the Prophet ﷺ says in a Sahih hadith from Tirmidhi, Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala narrated that once the Prophet ﷺ was saying something about Jannah and Jahannam, then the Prophet Muhammad ﷺ, what he did, he said, subhanallah, he grabbed his tongue. He grabbed his tongue and said to Mu'adh, O Mu'adh, restrain this. Restrain this. I said, O Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, will we be taken into account for what we say? He replied, may your mother grieve your loss. Is there anything that throws people into the fire upon their faces except the harvest of their tongues? What is meaning? That they will be thrown into the fire because of the sins they committed by their tongue. By their tongue. Likewise, modesty and haya is linked with our ears. What does it mean? That we should refrain from listening any bad things like music and songs. What is haram? Whether it is music, backbiting, or someone is mocking others. Usually, we think that doing backbiting and mocking is haram. Yes, it is haram. Whereas, listening to someone backbiting and someone is mocking someone, so we enjoy to listen from them, making fun. So brothers, is just as haram as you are doing it yourself. Listening the backbiting, listening the person who is mocking to others, it is also haram. Like we are doing backbiting, it is also haram. And haya, the modesty, is linked with our eyes as well. And the eyes of modesty, that we have to control our gaze. Because the main cause of adultery is our eyes. Main cause of adultery is our eyes. So we have to avoid all sources that could lead us towards adultery. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala said first to the mu'min, to the men, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to the believers, they should lower their gaze and guard their modesty. Guard their modesty. And Allah subhanahu wa ta'ala also said to the mu'min women as well, especially separately. As he said,
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to the believing woman, they should lower their gaze and guard their modesty and chastity. What does it mean? It means that if you have modesty, if you have haya, chastity, that you can lower your gaze. And if you lower your gaze, then we can save ourselves from the adultery. Because the first thing is lowering our gaze. And we can't lower our gaze without having the haya, without having the modesty. Another form of haya is that a Muslim man or woman should always be dressed appropriately, in such a dress that covers those parts of their body which Islam orders us to cover, and not to wear transparent clothes or such clothes which show the shape of our body or which uncover those parts which we should be covering. Otherwise, wearing inappropriate clothing not only leads us towards evil, but also invites others towards indecency and vulgarity. It's happened. And those who do not safeguard their gaze, their tongue, their ears from indecency, Allah subhanahu wa ta'ala warned about such people. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nur, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيءَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Those who love to spread vulgarity and indecency among the believers, they will have a painful punishment in this world and in the hereafter. Allah knows and you do not know. What does it mean? It means that those who openly do evil deeds without any hesitation and do things which are forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala, then they are a means of spreading evil in the society. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said that they will have a painful punishment because they are damaging the whole society. And in a hadith from Sahih Bukhari, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that kullu ummati mu'af illa al-mujahirun, that every one of my ummah will be forgiven except those who commit a sin openly, who disclose their sins. Why Allah subhanahu wa ta'ala doesn't forgive them? Why? Because if we commit any kind of sin openly, then what it happen? It reduces the feeling of guilt and hatred for that evil deed in our community. And it become a norm, as we are seeing now. We are looking at this. So if we do anything, any kind of sin openly, it means that we are damaging the society. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم دوستو، بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے، اور ان میں سب سے اہم ترین خوبی وہ ہے حیا، شرم، اور وہ ہے اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی کو باقی رکھنا، حیا کو باقی رکھنا. کیونکہ حیا اور شرم یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف رکھ سکتے ہیں، ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے. یہ حیا رکھنا، حیا فیلنگ یعنی اپنے آپ کو موڈسٹ بنانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. والحیاء لا یأتی الا بخیر، اور جس میں حیا ہوگی اس کو ہمیشہ نیکی کرنے میں آسانی ہوگی.
وہ برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے. اور جس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستح فاصنع ما شئت، کہ جس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر یہ فیلنگ نہیں ہوتی ہے کہ اگر میں یہ برا کام کروں گا تو میں معاشرے میں بھی بدنام ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی میری پکڑ ہوگی، جس کے اندر یہ فیلنگ نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. مانا کیا ہے؟ ایک وارننگ ہے اس کے لیے، ایک وارننگ کہ تم جو چاہو کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، تم اپنے آپ کو فری نہ سمجھو. اب بہرحال جو حیا ہوتی ہے، جو ماڈسٹی ہوتی ہے، اس کی آپ مختلف شکلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک تو ماڈسٹی یہ ہماری زبان کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے کہ معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ، ایسی باتیں نہ کریں جو بعد میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے، چاہے وہ ہماری بد زبانی ہو. عام طور پہ لوگ گالم گلوچ کر لیتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ دوسروں کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں وہی کر سکتا ہے کہ جس کی زبان حیا سے خالی، اور زبان یہ ایک واحد عضو ہے ہمارا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا، آپ نے یہ کیا کہ اپنی زبان کو آپ نے پکڑا، اور آپ نے فرمایا کہ جی کہ اس کو تھامے رکھو، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو. معاذ بن جبل نے فرمایا کہ کیا اس کے ذریعے ہم جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے، کیا لوگ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے جہنم میں وہ جاتے ہیں؟ یہی زبان ہے جس کے ذریعے لوگ جہنم میں جاتے ہیں. کئی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ جی کہ اس کے کیا اثرات آگے سامنے آئیں گے، اور وہ جہنم میں جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے کان ہیں، ہم اپنے کان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ جو حرام چیزیں نہ سنیں، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ گانے ہوں، چاہے وہ کسی کی غیبت ہو، چاہے اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کی عیب چینی کر رہا ہے، ان چیزوں کو بھی سننا. یعنی بعض لوگ ہماری محفلوں میں ہوتا ہے کہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ہم بڑے لطف کے ساتھ سنتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو ہم کان لگا کر سنتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو غیبت کرنے والا ہے اور جو غیبت سننے والا ہے، جو مذاق کرنے والا ہے، جو مذاق کو سننے والا ہے، دونوں برابر ہیں، گناہ میں دونوں برابر ہیں. اور اسی طرح ہماری نگاہوں سے ہم اپنی حیا کا استعمال کریں. نگاہوں کی حیا یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو نگاہیں ہیں، نگاہیں یہ ہمیشہ بدکاری کی طرف لے جاتی ہیں. سب سے پہلے یعنی جو زنا ہوتا ہے، ایڈلٹری ہوتی ہے، ایڈلٹری ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے کچھ اور سورسز ہوتے ہیں، اس کے بعد آخر میں جا کے ایڈلٹری ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں، ایڈلٹری کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنو، کہ تم زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، ڈونٹ گو نیئر دا زنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. معنی کیا ہے؟ that you have to avoid all the sources which leads you towards the zina. یعنی ان تمام سورسز سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہیں زنا کے قریب لے جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک اہم سورس یہ ہماری نگاہ ہے. ہماری نگاہ جب ہم اس کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو یہ آخر میں جا کے زنا کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا، مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومن مردوں سے، یہ مومن مردوں سے، غیر مومن سے نہیں، ہم مسلمانوں سے، یعنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ایون دو دیٹ مے بی وی کانٹ کنٹرول آور گیز. تو اس میں مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے یہ بات بتائی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں. اور خاص طور پر the society that we are living here, so we have to learn how to control our gaze. اس معاشرے میں خاص طور پر ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. otherwise the shaitan easily lead us towards the jahannam.
towards the adultery. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کوٹیشن آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ لوگ آسانی سے اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، چاہے وہ چوری ہو، زناکاری ہو، فحاشی ہو، لیکن وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں، نگاہوں کو کنٹرول نہیں کرتے. یعنی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، ماشاءاللہ روزے دار ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ نگاہوں کو اپنی کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں. اسی طرح زبان کے بارے میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنے بھی ہمارے بہت سارے یعنی جو لوگ ماشاءاللہ نیک ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن زبان پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بہرحال میرے دوستو، ایک اور آخری پوائنٹ بتا کے میں ختم کروں گا کہ حیا کے بارے میں، موڈسٹی کے بارے میں ایک اور چیز یہ ہے کہ حیا اور موڈسٹی ہمارے ڈریس سے بھی چھلکتی ہے، ہم کیسے کپڑے پہنتے ہیں. کیونکہ اسلام نے ہمیں بتایا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی یو کانٹ ویئر دس اینڈ دیٹ. اسلام said that you have to wear which covers your body, which covers your سطر. یعنی ایسے کپڑے پہننے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے وہ باڈی کا شیپ نظر نہ آئے اور آپ کا سطر نظر نہ آئے. لیکن عام طور پر اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور اگر ہم ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے ہم حرام جو چیزیں ہمارے سطر ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ ہم دوسروں کو بھی جو ہے نا زناکاری کی طرف مائل کر رہے ہیں، دوسروں کو بدکاری کی طرف مائل کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ جو اپنے عمل سے، اپنی ایکشن سے دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں اور سوسائٹی میں گناہ پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا سبوا خذوا القلم. Make your line straight, don't leave any gap. Shoulder to shoulder, feet to feet. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.